क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो सऊदी अरेबिया को एक बेहतर देश बनाना चाहते हैं। धार्मिक कट्टरपंथी विचारधारा है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। इस्लाम जो है, जो कुरान है, जो हदीस है, कुरान और सुन्ना जो है, वो कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, कुछ जामिद चीज़ नहीं है कि आपने उसकी एक ही इंटरप्रिटेशन करनी है। ज़माने के हवाले से आप उसकी एक नई इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा तबका जो है हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में इस चीज़ के हक में ही नहीं है कि जो ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशंस हैं या जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें कोई बदलाव लाया जाए। डेफिनेटली इसकी एक बैकलैश आएगी और बहुत से लोग जो हैं वो इसको रिजेक्ट कर देंगे, बहुत से लोग इसकी मुखालफत करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे पास खास मेहमान मौजूद हैं जो काफ़ी अरसे बाद आए हैं। अड़ोस-पड़ोस में हमारे घूम के बांग्लादेश, श्रीलंका से घूमने के बाद वसीम अल्ताफ साहब वापस पाकिस्तान पहुँचे हैं और काफ़ी दिन बाद शो करें उनके साथ। बहुत-बहुत स्वागत है आपका वसीम साहब, नमस्कार। जी, नमस्कार जी। सबसे पहले एक खबर मैं आपके साथ लेकर आई हूँ जो एक मोहम्मद बिन सलमान के इंटरव्यू का एक छोटा-सा क्लिप है जो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे काफ़ी दिन से, जिसपे उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन पे मैं सवाल आपसे करूँगी। पहले हम उस वीडियो को देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस पे रिएक्शन आ रहा है और सवाल कर रहे हैं। لم يضع الله سبحانه وتعالى بينه وبين الناس حجاب. هذا قرآنه والرسول صلى الله عليه وسلم طبقه على الأرض والاجتهاد مفتوح للأبد. والشيخ محمد الوهاب لو خرج من قبره ووجدنا نلتزم بنصوصه ونغلق عقولنا للاجتهاد ونؤلهه أو نضخمه لأول من عارض هذا الشيء. فلا يوجد مدرسة ثابتة ولا يوجد شخص ثابت. القرآن الاجتهاد مستمر فيه والسنة صلى الله عليه وسلم الاجتهاد مستمر فيها، وكل الفتاوى حسب كل زمان ومكان وحسب كل فهم. يعني مثلا لما قبل 100 عام يفتي أحد المشايخ الأجلاء بفتوى معينة وهو لا يعرف مثلا الكرة الأرضية أنها مدورة أو لا، وهو لا يعرف قارات العالم، وهو لا يعرف التقنية وإلى آخره، ففتواه بناء على المعطيات والمعلومات اللي عنده وفهمه للقرآن والسنة. لكن هذه تتغير في وضعنا الحالي. वसीम साहब, आपने ये वीडियो देखा, ऑल्दो हम लोगों को अरबी तो समझ में नहीं आती बट सबटाइटल्स हैं इसमें। अरेबिया न्यूज़ का ये इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। हम सब जानते हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 पे काम कर रहे हैं जिसमें वो सऊदी अरेबिया को एक बेहतर देश बनाना चाहते हैं। धार्मिक कट्टरपंथी जो लोग हैं या जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ पर बच्चों को वो दूसरे धर्मों की शिक्षा भी दे रहे हैं। बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है उनके चलते। और जो जिस तरह की वो बातें इस इंटरव्यू में करते नज़र आ रहे हैं, जिसमें वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं जिस बात से सीधे इनकार हमारे जितने भी दीनी स्कॉलर्स या दीनी रहबर वो करते हैं कि कुरान इंटरप्रिटेशन के लिए खुला है। और ऐसी बात उनके मुँह से हमें सुनने के लिए मिल रही है। क्या जो सवाल अक्सर हम लोग करते हैं, इस्लाम को एक या इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है इस्लाम की एक पॉजिटिव व्याख्या या पॉजिटिव नैरेटिव लाने के लिए। क्या वो शुरुआत सऊदी अरेबिया से हो गई है और अब इस्लाम में जो कट्टरपंथी नज़र आते थे वो ख़त्म हो जाएँगे? जो मोहम्मद बिन सलमान शुरुआत कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू से ऐसा लग रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं उनके इस इंटरव्यू इस स्टेटमेंट को? देखिए, इस्लामी दुनिया जो है इस वक्त, आप मुस्लिम दुनिया कह लें उसको, उसमें जी। सऊदी अरेबिया को एक बड़ी मरकजी हैसियत हासिल है। यानी इस्लाम का जो जन्म हुआ वो सऊदी अरब में हुआ। इस्लाम के और मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन जो मकामात हैं मक्का और मदीना, वो सऊदी अरब में हैं। हज करने के लिए लोग पूरी दुनिया से सऊदी अरब जाते हैं। तो ये चीज़ तो मानने वाली है कि एक बड़ी मरकज़ी हैसियत हासिल है सऊदी अरब को इस्लामी दुनिया में। और सऊदी अरब का जो भी हाकिम है, जो भी हुक्मरान है,
وہ جو بھی اسلام کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ کوئی عام اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، اس کے بڑے دور رس اثرات ہیں اور پوری مسلم ورلڈ پہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب یہ جو انہوں نے اس کلپ میں بات کہی ہے اس کا کرکس یہ ہے کہ اسلام جو ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، قرآن اور سنہ جو ہے وہ کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے، کوئی جامد چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس کی ایک ہی انٹرپریٹیشن کرنی ہے۔ وقت کے اور زمانے کے حوالے سے آپ اس کی ایک نئی انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نئی انٹرپریٹیشنز کے لیے، اجتہاد کے لیے اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے، یعنی مطلب یہ کہ ہر دور جو ہے اس دور میں آپ جو قرآن اور سنہ ہے اس کو ری انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک پاورفل سٹیٹمنٹ ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح سٹیٹک نہیں ہوتی، زمانہ بدلتا ہے، ٹرینڈز بدلتے ہیں، لوگوں کی سوچ بدلتی ہے، سائنسی ترقی ہوتی ہے، معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، تو اس کے مطابق پھر جو ریلیجس ٹیچنگز ہیں وہ مثال کے طور پہ قرآن ہے یا حدیث ہے اس کو ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی بات انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کہی ہے۔ جی امبر۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں اپنے اس پورے انٹرویو میں، اور ایسی باتیں وہ پہلے بھی کرتے ہیں۔ انفیکٹ انہوں نے حدیث کو لے کر پہلے بھی کہا تھا کہ حدیث اسلام کے بہت سالوں بعد آئی، تو اس کی اوتھینٹسٹی پہ ہم پوری طرح سے بھروسہ نہیں کرتے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو اسلام کو صحیح طرح سے پڑھیں سمجھیں، اور اٹ از آلویز اوپن فار انٹرپریٹیشن۔ لیکن انٹرپریٹیشن پہ ہمارے جو دینی اسکالرز ہوتے ہیں وہ پوری طرح سے کہتے ہیں کہ بالکل اجازت نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو لکھ دیا وہ حرف آخر ہے، نہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ انفیکٹ یہ کہتے ہیں کہ دین میں عقل کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہمیں اکثر دیکھنے کے اور سننے کے لیے ملتا ہے اگر کوئی بندہ سوال اٹھاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد بن سلمان کے اسٹیٹمنٹ سے گلوبلی جو اسلامک ورلڈ ہے اس میں اثر تو پڑتا ہے، لیکن جو یہ کٹر پنتھی ہیں وہ ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو کتنا اور کس حد تک مانیں گے، ہم کتنا بدلاؤ دیکھ پائیں گے ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں وہ اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہے کہ جو ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشنز ہیں یا جو ٹریڈیشنل کانسیپٹس ہیں ان میں کوئی بدلاؤ لایا جائے، کوئی تبدیلی لائی جائے، کوئی نئے انداز سے دیکھا جائے مختلف چیزوں کو، وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک بیک لیش آئے گی اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، بہت سے لوگ اس کی مخالفت کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ یہی انٹرپریٹیشن ہے، یہی جو ہم نے انٹرپریٹیشن کر دی ہے وہی ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ دیکھنا یہ ہے کہ زمانہ کس کی سائڈ پہ ہے۔ اب دیکھیں نا، زمانہ تو بدل رہا ہے، وقت تبدیل ہو رہا ہے، ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو جب آپ کی سوچ کے انداز میں تبدیلی آتی ہے، آپ کے رہن سہن میں تبدیلی آتی ہے، آپ کے کلچر میں تبدیلی آتی ہے، تو اسی طرح آپ کے جو بلیفز ہیں، جو آپ کا بلیف سسٹم ہے، اس میں بھی تبدیلی آنا ضروری ہے۔ تبدیلی آنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کے بلیفز ہیں یا جن چیزوں پہ آپ کا ایمان ہے، آپ کا اعتقاد ہے، ان کی بھی ری انٹرپریٹیشن ہونا ضروری ہے۔ تبھی آپ وقت کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ چلتے چلے جائیں گے۔ آپ نے اسٹرکٹ انٹرپریٹیشن نہیں کرنی۔ اگر آپ نے اسٹرکٹ انٹرپریٹیشنز کی تو پھر آپ پیچھے کسی زمانے میں ہی آپ کی فکسیشن ہو جائے گی، آپ وہیں رہ جائیں گے۔ آپ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو ڈیفینیٹلی ریئیکشن آئے گا، بیک لیش آئے گا، بہت سے لوگ مخالفت کریں گے، لیکن وہ لوگ وقت میں پیچھے رہ جائیں گے جو اسٹرکٹ انٹرپریٹیشنز پہ یقین رکھتے ہیں۔
کامیاب وہی ہوتے ہیں جو نئے حالات اور واقعات کے مطابق اڈیپٹ کرتے ہیں. اڈیپٹیشن بہت ضروری ہے. تھیوری آف ایوولوشن بھی یہی کہتی ہے کہ وہ جو اسپیشیز ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی جو کہ پاورفل ہوں یا ادروائز سکسیسفل ہوں ماحول میں. کامیاب وہ ہوتی ہیں یا سروائیو وہ کرتی ہیں جو اڈیپٹ کرتی ہیں. اڈیپٹیشن ضروری ہے. تو اسی طرح جیسے کہ ہماری بایولوجیکل اڈیپٹیشن ضروری ہے، اسی طرح ہماری جو تھاٹس ہیں اور ہمارا جو ورلڈ ویو ہے اس کی بھی اڈیپٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہم پھر سروائیو نہیں کرتے. ہم انٹلیکچولی ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ہمارا وجود جو ہے وہ ماضی میں ہی کہیں دفن ہو جاتا ہے. تو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ خیالات اور واقعات میں تبدیلی لائی جائے. یہ بہت ضروری ہے. جی امبر. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. محمد بن سلمان نے یہ جو شروعات کی ہے ویژن 2030 جس پر وہ کام کر رہے ہیں، جس میں وہ سعودی عربیہ کو ایک بہتر اکانومی بنانے کی بات کر رہے ہیں، جس میں وہ اپنے دیش میں جو لوگ ہیں ان کے دماغ سے کٹر پنتھ کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، جس کو لے کے انہوں نے بڑے سارے انیشیٹوز بھی لیے ہیں. ویمن رائٹس کو لے کے بھی انہوں نے بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں، جس کا وہاں پر بڑا بدلاؤ اور کافی سواگت بھی ہو رہا ہے. لیکن ان کے جو اسلام میں وچاردھارا اور جو بدلاؤ کو لے کے انٹرپریٹیشن کو لے کے ان کا اسٹینڈرڈس کو لے کے کہیں نہ کہیں کریٹیسائز بھی ہوتے ہیں. کئی سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو وہ جو خطرہ مول اٹھا رہے ہیں، کیا وہ لوگ جو مانسکتا یا کہیں مائنڈ سیٹ میں بدلاؤ آ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ کس طرف ہیں، لوگ کسی کو بھی کٹر پنتھ نہیں چاہیے. ہر انسان چاہتا ہے ہم آسان اور بہتر زندگی جئیں، زمانے کے ساتھ چلیں. کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ غلط کام کریں کہ زمانہ اگر چھوٹے کپڑے پہن رہا ہے تو چھوٹے کپڑوں کو بات چھوٹے کپڑوں کی نہیں ہے کہ جو سائنٹیفک خاص طور سے پاکستان میں بھی کئی سارے ایسے مسئلے اٹھتے ہیں جہاں پر جیسے انفیکٹ محمد بن سلمان نے اپنے انٹرویو میں بھی وہ ایگزامپل دیا، زمین چپٹی ہے. بہت سارے اس طرح کے بلیفس ہیں جس کے بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیبس میں ہی بدلاؤ لایا جاتا ہے. بچوں سے کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی پڑھا دیں کتابوں میں، آپ کو وہی بلیو کرنا ہے. تو آج جب سب کچھ اتنا ایڈوانسمنٹ اور ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو وہ ساری چیزیں ہمیں ایکسیپٹ کرنے میں دشواری کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ جو بلیف سسٹمز ہوتے ہیں نا وہ جنرلی بڑے اسٹیٹک ہوتے ہیں، کنزرویٹو ہوتے ہیں، ان میں آرتھوڈاکسی ہوتی ہے، وہ ریٹروگریسو ہوتے ہیں. تو وہ جو چیز ہی ریٹروگریسو ہو وہ پھر جنرلی فارورڈ لکنگ نہیں ہوتی. بلیفس کو تبدیل کرنا، آئیڈیاز میں تبدیلی لانا، خاص طور پہ وہاں پہ جہاں پہ کہ بلائنڈ فیتھ ہو، بڑا مشکل کام ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو لوگوں کے بلیفس ہیں جو کہ سینکڑوں سالوں سے چلے آ رہے ہیں ان میں تبدیلی لانا، جب تبدیلی لانے سے ان کو تھریٹ فیل ہوتی ہے کہ کہیں ہم اپنے راستے سے نہ ہٹ جائیں. تبدیلی لانے سے جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں ان کو تھریٹ فیل ہوتا ہے کہ جی ہماری نیوسنس ویلیو ختم ہو جائے گی. ہم تو یہی باتیں کرتے آ رہے ہیں شروع سے، ہم تو یہی انٹرپریٹیشن کرتے آ رہے ہیں، نئی انٹرپریٹیشن آئی تو ہم ریلیونٹ نہ ہو جائیں کہیں. تو وہ جو نیا پن ہے نا وہ ان کے لیے تھریٹ ہے. ان کی پھر وہ مونوپلی نہیں رہتی کیونکہ وہ تو سارا ان کا جتنا بھی ان کی اکانومی اور ان کا کھانا پینا ہے وہ سارا بیسڈ ہے اسی آرتھوڈاکسی اور اسی کنزرویٹو اپروچ کے اوپر. تو جب آپ اس کنزرویٹو اپروچ کو ریجیکٹ کریں گے اور ایک نیا پن لے کے آئیں گے، نئی انٹرپریٹیشن لے کے آئیں گے، نئے خیالات لے کے آئیں گے، نئی سوچ لے کے آئیں گے، تو وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. تو وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ یار ہم ارریلیونٹ ہو گئے تو ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے ان کی کہ وہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن وہ
प्रिंस सलमान ने जो कुछ भी कहा, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जो कुछ कहा, वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो एक प्रोग्रेसिव बंदे को उससे एग्री करना चाहिए, और हमेशा जो लाइफ के बारे में, आइडियाज़ के बारे में एक डायनामिक अप्रोच रखनी चाहिए। ऐसी अप्रोच जिसमें तब्दीली लाई जा सके। तब्दीली ही इस बात की ज़मानत होती है कि आप सर्वाइव करेंगे। अगर आप तब्दीली को रिजेक्ट कर देंगे तो फिर आपका सर्वाइवल भी मुमकिन नहीं होगा। तो ये बुनियादी वजह है कि लोग जो कंजर्वेटिव हैं, रेट्रोग्रेसिव हैं, वो एग्री नहीं करते उनके आइडियाज़ के साथ। जी अंबर। लेकिन एक बात ये सबसे अहम है, जो शुरुआत मोहम्मद बिन सलमान ने की है, ये बहुत ज़रूरत थी और बहुत ज़रूरी था कि ऐसा कोई कदम सऊदी अरेबिया की तरफ से उठाया जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया ही जो इस्लाम की व्याख्या या जिस तरह का वर्ज़न ऑफ इस्लाम पेश करता है, वो पूरी ज़माने में बड़ी तेज़ी से फैल जाता है, चाहे वो कट्टरपंथ की विचारधारा हो या और भी तरह के। अब जबकि शुरुआत मोहम्मद बिन सलमान एक लिबरल वर्जन ऑफ इस्लाम की बात करें, तो ऐसे में इसका असर कितना और कितनी जल्दी या कितने अरसे में हो पाएगा पूरे इस्लामिक दुनिया में। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुखालिफत है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है, ख़ासतौर से जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मौलाना हज़रात हैं, उनको बड़ा एतराज़ है मोहम्मद बिन सलमान की जो सोच है, जो उनकी विचारधारा है उससे। वो कहते हैं कि ये तो जूस के एजेंट है, यहूदियों के। ये बड़ा आसान है ना किसी पे लेबल लगा देना कि जी ये यहूदियों का एजेंट है, ये अमेरिका का एजेंट है, ये ईरान का एजेंट है। एजेंट बनाना बड़ा आसान काम है, और ख़ास तौर पे जो साउथ एशिया और ये सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान हैं, वो तो सबसे पहले लेबल लगाते हैं ना वो। और ये यानी ज़रा ज़्यादा बड़े ठेकेदार बनते हैं यहाँ के जो मौलवी हैं हमारे यहाँ। बाकी और मेरा नहीं ख्याल कि इस स्टेटमेंट के बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है, 56-57 मुस्लिम ममालिक हैं, 56 हैं, वहाँ पे मुझे तो नहीं कहीं पे कोई रिएक्शन नहीं है सिवाय हिंदुस्तान पाकिस्तान के। पाकिस्तान ये ज़रा ज़्यादा मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं ना, ये समझते हैं जी हम ज़रा ज़्यादा गहरे मुसलमान हैं और बाकी जो हैं वो तो ऐसे सतही से हैं। तो बाकी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा कि ये क्या समझते हैं और क्या करते हैं, क्योंकि वक्त की मुखालिफ सिमत में अगर आप जाएंगे तो आपको वक्त रिजेक्ट कर देगा, आप वैसे ही इर्रेलेवेंट हो जाएंगे। आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप दफन हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कई स्पीशीज़ आए, कई जानदार आए जिन्होंने अडेप्ट नहीं किया, ख़त्म हो गया, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। बिल्कुल। तो मौलवी आज भी कहता है कि ज़मीन जो है वो साकिन है और सूरज उसके गिर्द घूम रहा है, वो मौलवी जो है वो कई मौलवियों ने कहा ये फतवे दिए, आज उनका कोई नाम भी नहीं जानता। ठीक है ना? बिल्कुल। तो अगर आप इसी किस्म की बातें करेंगे कि ज़मीन चपटी है और ज़मीन साकिन है, फिर आप को हर कोई आपको रिजेक्ट ही कर देगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो बात अब इर्रेलेवेंट हो चुकी है, वो बात जो है वो गलत साबित हो चुकी है, साइंस ने उसको गलत साबित कर दिया। ठीक है जी। जी। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ये वक्त के साथ आप अपने ख्यालात तब्दील करें, रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस जो पुरानी थी उनमें बदलाव लाएं, उनमें तब्दीली लाएं, नए अंदाज में आप चीज़ों को देखें, तो तभी आप सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जी वसीम हम। साहब, एक सवाल अभी बस दिमाग में आया, वो ये, क्योंकि हम बदलाव की बात कर रहे हैं। इससे पहले आज से हम 40-50 या 60 साल पहले की बात करें, तो पहले जो हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जिसमें लगभग 25 करोड़ भारत के मुसलमान, 25 करोड़ 20-25 करोड़ पाकिस्तान के और लगभग 14.5-15 करोड़ इधर भी बांग्लादेश में भी होंगे।
اتنے سارے مسلمان جب جو ہندوستانی ہوتے تھے، ہندوستانی کلچر کو پریکٹس کرتے تھے، وہ لبرل سے کٹر واد کی طرف تو بڑی آسانی سے وہ چلے گئے، لیکن اب ان کو واپس سے لبرل یا بہتر بنانے کی جو کوشش سعودی عربیہ کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ کافی مشکل نظر آ رہی ہے. مطلب ایسا کیوں؟ اور صرف یہی کہ مسلمان، باقی اور مسلمانوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، دے آر ہیپی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اوور ریلیجیوسٹی لے آئیں گے سوسائٹی میں، جب آپ ہر بات جو ہے اس کو مذہب کے ساتھ لنک کریں گے اور ہر جگہ پہ آپ مذہب کا تڑکا لگائیں گے تو پھر یہی ہوگا نا. پھر بہت سے ملک جو ہیں آپ دیکھ لیں دنیا میں، وہاں پہ مساجد بھی ہیں، وہاں پہ نائٹ کلبز بھی ہیں، وہاں پہ عورتیں حجاب بھی کرتی ہیں، عورتیں سکرٹس بھی پہنتی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ شراب بھی ملتی ہے دکانوں پہ، اور وہاں پہ حلال گوشت بھی ملتا ہے، اور ہر چیز جو ہے مذہب کو انہوں نے اپنی ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ اس کو ہر شعبہ زندگی پہ حاوی کر دیا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے سب کانٹیننٹ میں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ آپ نے گھر کے اندر انٹر ہونا ہے تو اس وقت بھی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ اتنا نظر آنا چاہیے، اور عورت جو ہے وہ اس کو اگر نظر آ جائے آپ کو تو پھر آپ یہ کریں، یہ دعا پڑھیں تاکہ آپ گناہ سے محفوظ رہ سکیں. مطلب ہر جگہ پہ ہر موقع پہ انہوں نے مذہب کو گھسیڑ دیا، اور پھر یہ سمجھتے ہیں جی کہ ان کے جو بلیفز ہیں وہی صحیح ہیں اور باقی سارے غلط ہیں. یعنی ایون مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے فرقے ہیں، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور باقی غلط ہیں. بالکل، سب اپنے آپ کو پکا والا سمجھتے ہیں، دوسرے کو کافر. مطلب کافر جو ہیں بیچارے، کافر تو چھوڑیے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کافر کا ٹیگ دیتے پھرتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. تو جہاں پہ پھر اتنی فرقہ بندی ہو، پھر وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے بلیفز کا معاملہ ہو، آپ کے روزگار کا بھی معاملہ ہو، کہ آپ کا جو لائیولی ہوڈ ہے، آپ کی جو انکم ہے، آپ کا جو کھانا پینا ہے، وہ انہی باتوں سے چل رہا ہے. کہ آپ فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، آپ نفرت کو بڑھاوا دیتے ہیں، آپ دوسروں کے خلاف بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، آپ کو پیسہ ملتا ہے، آپ کا ایک ذریعہ آمدنی بنا ہوا ہے. آپ اس نفرت کا جو کاروبار ہے، نفرت کی جو انڈسٹری ہے، اس میں بڑا پیسہ ہے اس میں. ہمارے بڑے بڑے مولوی جو ہیں وہ بڑا پیسہ بناتے ہیں، وہ ایسی تقریریں کر کے جس میں دوسروں کو ڈیمین کیا جائے، دوسروں کو برا بلا کہا جائے، اپنے آپ کو سچ ثابت کیا جائے. لوگوں کو بھی تسکین ملتی ہے یہ سن کے کہ ہم صحیح ہیں وہ غلط ہیں. تو اس وجہ سے جب مذہب اور کاروبار اکٹھے ہو جائیں، اور آپ کو پتا ہو کہ یار یہ جو آپ جس طریقے سے چیزوں کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اس سے آپ کی شہرت بھی بڑھ رہی ہے اور آپ کے پیسے میں، آپ کے ایسٹس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ اس قسم کی جو بھی سٹیٹمنٹس ہوں گی کسی کی طرف سے بھی آئیں گی تو وہ ان کو ایک نیگیٹو انداز میں دیکھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مولوی جو ہیں وہ اس سٹیٹمنٹ کو ایک بڑے منفی طور پہ لے رہے ہیں. جی امر. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ڈی ریڈیکلائزیشن خاص طور سے ہماری سوسائٹی میں بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ہمارے پولیٹیشینس بھی اس بات پہ بات کرتے ہیں. ہندوستان کی میں بات کر رہی ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سرکار کو ڈی ریڈیکلائزیشن کی طرف دھیان دینا چاہیے، باڈی بنا دینی چاہیے. ویسے صاحب اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ سرکار ایک ایسا کوئی انیشیٹو، ایسا کوئی باڈی بنائے جس میں ڈی ریڈیکلائزیشن کیا جائے. آپ ریڈیکلائزیشن کریں، سرکار ڈی ریڈیکلائزیشن کا کام کرے. بات یہ ہے کہ ہم خود جب مسلمانوں کی بات کرتے ہیں وسیم صاحب،
ہندوستان میں ٹرپل طلاق پہ ابھی 2019 میں قانون بنا. جب بھی کوئی بدلاؤ کی بات آتی ہے, کوئی امینڈمنٹ کی بات آتی ہے ریلیٹڈ ٹو مسلم کمیونٹی, تو اتنے ریجڈ اور اس طرح کے ریئیکشنز آتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ زندگی چھین لی. ہم کبھی بھی ود ان دا کمیونٹی کوئی بھی بدلاؤ مسلمانوں کی طرف سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اتنا بھی کیا سختی ہے کہ چینج سے لے تو اتنا ڈرتے ہیں, ہر انسان بولنے سے بھی ڈرتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ آپ دیکھیں نا, کوئی 600-700 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے, یعنی بلکہ 800 سال ہندوستان پہ مسلمانوں جی. کی حکومت رہی ہے. ہم. تو اب وہ حکومت چلی گئی, تو اب یہ اپنی جو آئیڈینٹی ہے وہ ان 800 سال میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ حکمران تھے اور باقی سارے محکوم تھے. اور ان کا بیسک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا ایک جو مسلم کارڈ ہے وہ کھیلا جائے, ایک جو ہمارا جو ایک یعنی اپنا ایک کلاؤٹ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ کیا جائے. تو وہ پھر سارا کچھ یہی انہی بلیفز میں تلاش کرتے ہیں نا وہ, کہ ذرا سا بھی کوئی پروگریسو ایکٹ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے, جیسے شاہ بانو کیس میں, تو یہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ آپ تو ہماری جو آئیڈینٹی ہے, ہمارے جو بلیفس ہیں اور ہمارے رائٹس ہیں ایز سٹیزنز, آپ ان کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ لوگ جو ہیں یہ سرکار سے بڑی بڑی رعایتیں لیتے ہیں, یہ مسلمانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, اور اپنی انہوں نے ایک اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے, مونوپلی قائم کی ہوئی ہے انہوں نے, اور یہ لوگ بڑی بڑی جیپس میں گھومتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم غریب مسلمانوں کے ہم نمائندے ہیں اور ان کے حقوق کے علم بردار ہیں. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح ہے, حیدرآباد میں جی بالکل. مجلس بچاؤ تحریک ہے جی, اور غریبوں کے محلوں میں کروڑوں روپے کی بڑی بڑی جیپس میں جائیں گے, یہ نعرے ماریں گے. اچھا, اور سرکار سے ملی ہوئی بڑی سیکیورٹی کا جتھا لے کر جاتے ہیں پھر اسی جتھا سرکار کو گالی دینے کے لیے. جتھا لے کے جاتے ہیں, اور جب یہ لیجسلیٹو اسمبلی میں ہوتے ہیں تو بدتمیزی کرتے ہیں, وہاں پہ چیختے چلاتے ہیں, وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, صرف اپنی ایک وہ بدماشی کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کہ ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ہمارے پاس مسلم کارڈ ہے. کئی جو ہیں ان میں سے وہ بہت سی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں جی, اور سرکار ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتی ہے ان کو کہ یار ہم نے ان کو ہاتھ ڈالا تو یہ جو ہے یہ کہیں گے جی دنگے مسلمانوں کروا دیں. کی ہو رہی ہے, دنگے کروائیں گے, عام بندوں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے. لیکن یہ بڑی تیزی سے ایکسپوز ہو رہے ہیں, جی. یہ لوگ بڑی تیزی سے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ان کی اصلیت کا پتہ چل رہا ہے, اور وہ وقت آ جائے گا جلد کہ جب یہ بالکل ننگے ہو جائیں گے عوام کے سامنے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ آؤٹ ڈیٹڈ باتیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت اب رہ نہیں گئی, کوئی اہمیت نہیں ہے. لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, انلائٹنمنٹ کے ساتھ ساتھ لوگ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا وقت اب کم رہ گیا ان سب لوگوں کا. جی امبر. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انفارمیشن کا دور ہے, ایسے میں لوگوں کے پاس جانکاری ہے, اور ہر انسان ہندو ہو مسلمان ہو, ہر انسان اپنی زندگی میں زیادہ مصروف ہے. اس کو اپنے پریوار کو دیکھنا ہے, اپنی فیملی کو دیکھنا ہے, بچوں کو بڑا کرنا ہے, ان کی پڑھائی لکھائی. تو کوئی بھی اس طرح کی چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہتا ہے, اور یہ نیتا جنتا کو اپنے پیچھے دوڑانا چاہتے ہیں اور اسی طرح کی چیزوں میں کٹرواد میں پھنسا کر اپنی راجنیتی چلانا چاہتے ہیں. اب سعودی عربیہ کی طرف سے محمد بن سلمان نے جو انیشیٹو لیا ہے, جو شروعات کی ہے, اب اس کا اثر پورے خاص طور سے میں کانٹیننٹ کی بات کریں وہاں پر کتنی برسوں میں نظر آئے گا, یہ دیکھنے والی بات ہوگی. وسیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ آج کی اس چرچا میں جڑنے کے لیے.
Namaskar. Thank you very much. Thank you.